अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको मिलेंगे मशहूर राइटर्स के बेहतरीन नॉवेल्स। तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम नॉवेल्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला नावल, जिसका नाम है रखेल और जिसको लिखा है रियाज आकिब कोहलर ने। हाय हाय, बुशरा खातून अपनी छाती पीटते हुए बेटी की लाश से लिपट गई। आग लगे तेरी सूरत को, तू तो पैदा होते ही क्यों ना मर गई डाइन। खा गई है अपने इकलौते भाई को। हाय ओ रब्बा, मुझे पता होता तो पैदा होते ही तुम्हारा गला घोंट देती, तुम्हें जिंदा दरगोर कर देती। हाय मेरा भोला भाला शहजादा, हाय हाय। इसकी सीना को भी और आउजारी जारी रही। वो भी घर के एक कोने में घुटनों में सर दिए बैठी खामोशी से रोती रही। माँ तो इसे कोस कर बुरा भला कहकर दिल की भड़ास निकाल रही थी। वो किसे कोसती, किसको बुरा भला कहती? अगर माँ का इकलौता बेटा कत्ल हुआ था तो वो उसका भी तो इकलौता भाई था। तो इसने कौन सा किसी से मोहब्बत की पींगें बढ़ाई थी या किसी से नाजायज़ ताल्लुकात रखे थे वो शर्मिंदा होती। वो तो खुद एक अजाब में फंसी हुई थी। इस दौर में भी कराची जैसे शहर में जंगल का कानून राइज था। एक गुंडे को पूरा हक हासिल था कि वह ताकत के बलबूते पर किसी लड़की की ज़िंदगी अजीरन कर दे, इसे हर वक्त छेड़ता रहे और एहतजाज करने पर इसके भाई को भी कत्ल कर दे। दिलावर शेख ने यही तो किया हुआ था इनके साथ। सरे बाजार इसे रोक कर वो बबांगे दहल कहता था, बीए कर ले बेबी, फिर तुम्हें मेरी बीवी बनना है। और अगर इससे पहले कोई रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आ गया तो खुद तो जान से जाएगा ही, तुम्हारा भी बीए करने में भी रुकावट डाल देगा। वो इसको वो इसका कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सकती थी। बस खौफ से रजती कांपती माँ की गोद में पनाह लेने घर को दौड़ पड़ती। 12वीं क्लास की लड़की की उम्र में ही कितनी होती है। फिर बाप का साया सर पर ना होने की वजह से वो खुद को और भी गैर महसूस करती। दिलावर शेख का तो नाम ही खौफ की अलामत था। दुकानदार बाकायदगी से इसे भत्ता दिया करते। चूं चरां करने वाले की बोरी में बंद लाश सड़क के किनारे पड़े मिलती, किसी गंदे नाले में डूबी मिलती या साहिल समंदर पर अपनी तकदीर पर नोआ ख्वाह नज़र आती। पुलिस वालों को भी अपने घर वाले और नौकरी अजीज़ थी। इसीलिए तो जब वो माँ को लेकर थानेदार के पास गई तो इसने पूरी तवज्जो से इसकी बात सुनकर कहा था, फ़िक्र ना करो माही, हम इससे बात कर लेते हैं, मगर बेहतर यही होगा कि तुम लोग ये इलाका छोड़कर कहीं चले जाओ। वो एक ताकतवर शख्स है और इसकी पुश्त पर एक बासर शख्स मौजूद है जिसका वो काफ़ी लाडला है। कानून का मुहाफिज उन्हें ऐसा मशवरा देगा, गोया बावर करा रहा था कि वो इस मामले में बेबस था। वरना पुलिस वाले मुजरिमों से बातचीत नहीं किया करते, इनकी सरकोबी करते हैं। यहाँ थानेदार कह रहा था कि वो इससे बात कर लेगा, गोया इसकी मिन्नत समाजत करेगा। और ऐसे लोग मिन्नत समाजत से नरम नहीं पड़ा करते। जिसके हाथ में इख्तियार आ जाए और वो ख़ुद को खुदा समझने लगता है। इसी इख्तियार ने फ़िरौन और नमरूद से खुदाई का दावा करवाया। इसी इख्तियार ने शिद्दात को अल्लाह पाक के मुकाबले ला खड़ा किया। इसी इख्तियार ने अबू जहल को अपनी जहालत पर साबित कदम रखा। और यही वो इख्तियार है जिसकी वजह से आज अमरीका ने दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। जिस दर्जे को इख्तियार हो, इस दर्जे की मनमानी की जाती है। कहावत है कि मोची को इख्तियार मिला और इसने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया था। दिलावर शेख के पास भी एक बासर शख्सियत की चमचगेरी के बायस इतना इख्तियार आ गया था कि वो एक गरीब लड़की की ज़िंदगी अजीरन कर सकता, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो खूबसूरत थी। यही खूबसूरती अगर साबे इख्तियार और इमरा के घर जन्म ले तो बायस रौब बन जाती है, और अगर गरीब के घर जन्म ले तो तमाशा और देखने की चीज़। बकौल शायर, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। अगर वो मामूली शक्ल या कबूल सूरत होती तो इसे इन हालात का सामना ना करना पड़ता। महल्ले के आवारा लड़कों को इससे इश्क शौक चुराया तो स्कूल के लड़के भी आहें भरते नजर आए। और जब दिलावर शेख जैसे गुंडे की नज़र पड़ी तो तमाम अपना सा मुंह लेकर रह गए। वो एक बाहया, बाइज़्ज़त और खुददार लड़की थी। इसने ना तो महल्ले के आवारा लड़कों की परवाह थी और ना इस स्कूल में मौजूद इशाक की। बेनियाजी, बेदहानी और खामोशी से काम लेकर एक शरीफ लड़की ऐसे बेगैरतों को अपना काम रखने पर मजबूर कर सकती है। यूं भी भौंकने वाला काटा नहीं करते, और शरीफ लड़कियों को छेड़ने वाले आवारा सग ही की तरह तो होते हैं, जिनका काम
ہی بھونکنا ہوتا ہے، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اسے کاٹنے والا کتا ٹکرا گیا تھا۔ دلاور شیخ اس محلے بلکہ آس پاس کے 2-3 محلوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے منہ لگنے سے گریز کیا کرتے تھے، کیونکہ ایسے گنڈوں کے خلاف نہ تو پولیس میں کوئی سنوائی ہوتی اور نہ کوئی عدالت ہی انصاف مہیا کر سکتی ہے۔ کرائے کے وکیل، کرائے کے گواہ اور خریدے ہوئے جج بلا غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ اس کی ماں بھی یہی بات اچھی طرح جانتی تھی اور وہ دلاور شیخ کے اختیار سے بھی واقف تھی۔ رہی صحیح کسر تھانے دار کی باتوں نے پوری کر دی تھی، اس لیے اس نے حد البس سے یہ بات اپنے جوان بیٹے سے چھپائی رکھی۔ مگر کب تک؟ ایک دن جب وہ روتی لرزتی کانپتی گھر میں داخل ہوئی تو بڑا بھائی مزدوری نہ ملنے کے باعث پہلے سے ہی گھر میں موجود نظر آیا، اور وہ گھروں میں رنگ و روغن کا کام کرتا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بہن کی حالت دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بھی ایک غیر مرد کی بیہودہ گفتگو سن کر غصے اور خوف سے کھولتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ماں کی آنکھوں کے اشارے سمجھے بغیر اس نے روتے ہوئے ساری بات بھائی کے سامنے اگل دی۔ بھیا، وہ کمینہ مجھے روز تنگ کرتا ہے، کبھی کالج کے دروازے پر روک لیتا ہے، کبھی گلی کی نکڑ پر اور کبھی بازار میں بیہودہ اور گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ فلمی ہیرو کی طرح بڑکے مار کر محبت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میرے بی اے کرتے ہی زبردستی مجھے شادی کر لے گا، اور اگر اس سے پہلے میرا رشتہ لے کر کوئی آیا تو اسے جان سے مار کر اسی وقت مجھے بیوی بنا لے گا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس کا بھائی شاہ نواز غصے میں کانپتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولا، جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ آنکھ جسم کا حصہ نہیں رہے گی۔ دلاور شیخ، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اس گنڈے کا نام لیا۔ شاہ نواز فوراً گھر سے باہر نکل گیا اور ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر بیٹیوں کی طرح لاڈلی بہن کی آنکھوں میں نظر آنے والے آنسو دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہاں سے وہ بھاگتے ہوئے دلاور شیخ کے اڈے پر پہنچا تھا، مگر واپسی پر اسے ایک ہمدرد رکشے والا لے کر آیا تھا۔ دلاور شیخ کے اڈے کے سامنے اس کی بے یار و مددگار پڑی لاش کو اس ڈرائیور نے اس لیے رکشے میں ڈالنے کی ہمت کی تھی، وہ ان کا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ 2-3 گھنٹے پہلے بہن کو چھیڑنے والے عبرت کا نمونہ بنانے کا دعوے دار دلاور شیخ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، البتہ اپنی جان دے کر کم از کم بے غیرتی کی زندگی جینے سے بچ گیا تھا۔ اکلوتے بیٹی کی لاش دیکھ کر اس کی ماں پاگلوں کی طرح بس اسے ہی کوستی رہی۔ اس کے علاوہ اس بیچاری کے بس میں تھا ہی کیا؟ تناوش، تو پیدا ہوتی ہی کیوں ہوئی؟ میں نے تیرے منہ پر تیزاب کیوں نہ پھینکا؟ ارے تیرے چہرے پر چیچک ہی نکل آتی تو میرا گبرو بیٹا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس کی ماں کا مجذوبانہ واویلا جاری رہا۔ محلے کی 2-3 بوڑھی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر جوان بیٹی کی موت کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ وہ کسی کی بات سمجھنے کے قابل ہوتی، روتی سینہ کو بھی کرتی، وہ کسی سے بات سن نہیں رہی تھی۔ تناوش کے اندر نفرت کا ایسا الاؤ روشن تھا جو ہر چیز کو پسند کر دینے پر تلا تھا۔ باپ جیسے بھائی کی موت اسے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے بس اسے اپنے پروردگار سے شکوہ کنار رہی۔ کبھی کبھی وہ خودکشی کا سوچنے لگتی، اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کی ماں کو سکون تو آ جائے گا، مگر خود کو حرام موت کے حوالے کر کے اور اپنی آخرت برباد کر کے اسے کیا ملتا؟ دلاور شیخ تو اس طرح دندناتا پھرتا، اس کے بعد کسی اور غریب لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جاتا، جبکہ وہ اسے عبرتناک موت مارنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ وہ اسے اپنے سامنے ایک رگڑتے دیکھ سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ نہ تو قانون کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ دلاور شیخ پر ہاتھ ڈال سکتی، اور نہ کوئی اور ایسا تھا جو دلاور شیخ کو ہلاک تو کیا صرف انہیں ہی دلاور کے شر سے بچا سکتا۔ جنازہ اٹھا اور ماں بیٹیاں تڑپ تڑپ کر غش کھا کر گر پڑی۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ ہوش میں آ کر بشرا خاتون کا واویلا پھر شروع ہو گیا اور تناوش نے گھٹنوں میں سر دے کر دوبارہ اللہ پاک سے شکایت کرنے لگی۔ اس کے علاوہ ان کے بس میں بھی تو کچھ نہیں تھا۔ رات کے گہرا ہوتے ہی محلے والیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگیں۔ ایک ہمدرد ان کے لیے کھانا لے آیا، مگر ماں بیٹی نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجبوراً کھانا وہیں رکھ کر وہ بھی تسلی کے چند بول ضائع کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ رات گئے ماں کی ممتا نے جوش مارا اور بشرا خاتون نے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی اب تناوش کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اسے بے تحاشا چومتے ہوئے وہ روتی گئی، میری گڑیا، میری لاڈلی شہزادی، میری چندا، بس کرو نہ رو، تمہاری ماں زندہ ہے اب تک۔ ماں کی شفقت پا کر وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بشرا خاتون اسے مناتی رہیں، دلاسا دیتی رہیں، وہ ماں کی لاڈلی ہی تو تھی، اور بھائی کی موت میں اس کا کوئی قصور بھی تو نہیں تھا۔ نہ تو اس نے اپنی صورت خود بنائی تھی اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھا تھا کہ اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے میں لپٹی روتی رہیں، اور مالک ارض و سمایا سب کچھ تحمل سے دیکھتا رہا، کیونکہ عزت جلال کے مالک نے دنیا کا دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا۔
اگر دنیا کو بدلے کی جگہ بنا دیتا تو اب تک دلاور شیخ کی بوٹیاں چیل کووں نے کھا لی ہوتی۔ اس کے پاس کس چیز کی دیر تھی؟ وہ تو بس کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ذات ببرکات نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے، مگر اس نتیجے نے ظاہر کب ہونا ہے یہ اسی مالک ہی کو معلوم ہے۔ اگلے دن تعزیت کرنے آنے والی عورتوں کا تانتا بندہ رہا۔ پڑوسیوں کی بیٹھک میں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ چونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے گھر کا کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس لیے جاننے والے خود بشریٰ خاتون کے پاس آ کر تعزیتی کلمات کہتے رہے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محبوب الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناوش کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالی، اور آخر میں بشریٰ خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا۔ بشریٰ بہن، یہ موقع ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ اگر کسی میڈیا کے نمائندے سے مل کر اسے اپنے مسئلے آگاہ کرو تو شاید اس بدبخت سے تناوش بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ اگر میڈیا پر یہ خبر چل پڑی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش تو کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک یہ بات پہنچ جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بھنی بشریٰ اگلے ہی دن ایک میڈیا آفس پہنچ گئی تھی۔ آفس سے باہر ہی اسے ایک بند ویگن مل گئی۔ وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ہمراہ ہو لیا تھا، مگر گھر پہنچنے پر ایک حیرت ان کی منتظر تھی۔ دلاور شیخ اپنے گرگوں کے ساتھ وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ اسے کسی نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پر بشریٰ خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہے۔ بشریٰ کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور شیخ اپنے گرگوں کے ساتھ میڈیا والوں پر پل پڑا۔ وہ 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر۔ ان تینوں کو کھینچ کر دلاور کے گنڈے ساتھی ویگن سے باہر لے آئے۔ تو تم میں سے کتنوں کی باجیاں کالج اسکول جاتی ہیں؟ انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے دلاور کی زبان غلاظت اگلنے لگی۔ رپورٹر تھوک نگلتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ ہم عوام کے خدمتگار ہیں اور ایسی کی تیسی تمہاری خدمت کی۔ دلاور نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ دلاور کا بھاری تھپڑ کھا کر اس نے ایک جانب منہ کر کے خون تھوکا اور سر جھکا لیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ میں فقط تنبیہ کر رہا ہوں۔ اگر اس کے بعد مجھے تم میں سے کوئی اس گھر یا گھر والوں کے قریب پھٹکتا نظر آیا، اس کی شلوار اتار کے اس کے سر پر باندھ دوں گا، اور اس کے گھر کی خواتین کے جسم پر شلوار تو کیا قمیض بھی نہیں چھوڑوں گا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ۔ ڈرائیور نے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے۔ دلاور شیخ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا۔ اس وقت کراچی کے حالات واقعی جنگل جیسے تھے۔ رینجرز وغیرہ کا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ 1-2 سیاسی جماعت کے گنڈوں نے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ وہ ایک حواس باختہ شخص کی بکواس کو کئی گھنٹے تک سر جھکا کر سنتے رہتے۔ وہ احمق، جسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میڈیا والوں کو بس ابھی انہی کمزوروں پر چلتا ہے جو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف وہ بھی زبان نہیں کھول سکتے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بوری بند لاش کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ بھتہ وصول کرنے والے کون ہیں؟ ٹارگٹ کلرز کا تعلق کس لابی سے ہے؟ اور ان جیسے بہت سارے سوالوں کے جوابات معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ ان سب کا نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں میں میڈیا کا اصل مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا، بد انتظامی اور بد نظمی ظاہر کرنا، اسلام کو بدنام کرنا اور لبرلزم کی تشہیر و تعریف کرنا ہی تو ہے۔ میڈیا والوں کے بھاگتے ہی دلاور شیخ ان کے گھر گھس گیا۔ بدقسمتی سے مولوی محبوب الہی وہاں موجود تھا۔ بزرگوں، سنا ہے میرے خلاف کوئی محاذ کھول رہے ہو؟ بارش عمر رسیدہ مولوی کے سامنے کھڑے ہو کر دلاور شیخ نے گھٹیا لہجے میں کہا۔ تناوش اس وقت زمین پر بچھی دری پر بیٹھی نفرت بھری نگاہوں سے اسے کریل الشکل شخص کو گھور رہی تھی، جو اس کے لیے مبغوض ترین شخص تھا۔ دن میں جانے وہ کتنی بار اس پر لعنت بھیجا کرتی۔ اس دردناک موت کے حوالے کرنا تناوش کی ایک ایسی خواہش تھی جس کے بعد ہی اس کی زندگی میں کسی دوسری خواہش کا نمبر آتا تھا۔ دلاور، اللہ کے غضب سے ڈرو، کیوں اس یتیم بے سہارا بچی کے پیچھے پڑا ہے؟ تو ان کا ماما لگتا ہے سالے۔ اس کی سفید داڑھی سے پکڑ کے دلاور نے کھینچ کر زمین پر پٹکا۔ تناوش سے برداشت نہیں ہوا تھا، وہ بھاگ کر مولوی صاحب قریب پہنچی۔ تم جیسے بہادر بس کمزوروں پر ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مولوی صاحب کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ ہا ہا ہا، دلاور نے مکروہ انداز میں قہقہ لگایا۔
تو کوئی طاقتور ڈھونڈ کر لے آؤ بیبی، یہاں تو سب ہی دلاور شیخ سے کمزور ہیں۔ اللہ پاک تو کمزور نہیں ہے دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے غم و غصے سے کانپتے ہوئے سب سے طاقتور ذات کا حوالہ دیا۔ تو میں کون سا اللہ پاک کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ میں بھی تو تم جیسے کیڑے مکوڑوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے دلاور۔ مولوی صاحب نے اسے اللہ پاک کے غضب سے ڈرایا۔ سن بے مولوی، یہ واز مسجد میں بیٹھ کر سنانا، میں یہاں تیرے واز سننے نہیں آیا۔ اور یاد رکھنا اگر اس کے بعد میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کالے بھرکے والی کو گھر بٹھا لینا۔ شاید نام کلاس میں ہے، شکل کا تو پتہ نہیں مگر چال دیکھ کر لگتا ہے وہ بھی میرے ہونے والی بیگموں کی طرح ہی ہوگی۔ دلاور شیخ نے غلیظ انداز میں مولوی صاحب کو اس کی بیٹی کا حوالہ دے کر دھمکی دی۔ تجھے اللہ پوچھے گا دلاور، تم پر ضرور اللہ پاک کا غضب ہوگا۔ آنسو بہاتے ہوئے محبوب الہی وہاں سے سر جھکا کر چل پڑا۔ اپنی معصوم بیٹی کا نام ایک غلیظ گنڈے کے ہونٹوں سے سن کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ گاؤں والوں نے پہلے ہی دلاور شیخ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھرے پڑے محلے میں سینکڑوں کی تعداد میں جو ان مرد موجود تھے اور ان پر دلاور شیخ جیسے گنڈوں کی مدد سے حکومت کر رہا تھا، کیونکہ وہ اکٹھے نہیں تھے، سب کے اپنے اپنے غم اور اپنی اپنی ترجیحات تھیں۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ ایک مسلمان کا دکھ درد سب کا دکھ درد ہوتا ہے، مگر یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہر ایک کو اپنی پڑی تھی۔ بشریٰ خاتون کے گھر پر آنے والی مصیبت کو اسی نے جھیلنا تھا۔ اگر اس ایک کی مصیبت کے خلاف تمام محلہ ایک کر کے دلاور شیخ کے سامنے آ جاتا تو وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن بشریٰ کے لیے دوسرا کوئی بھی اپنی پرسکون زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتا تھا۔ ایک غریب مولوی نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جرات کی اور ان سب لوگوں کے سامنے تماشا بنا دیا گیا۔ مولوی صاحب کی بیٹی کو پڑنے والی دھمکی محلے کے بھر کے والدین کی جوان بیٹیوں کو دھمکی تھی۔ جو شخص مولوی محبوب الہی جیسے سفید دریش اور باعزت شخص کے سامنے اتنا گھٹیا انداز سے پیش آ سکتا ہے تو اس کا سلوک عام لوگوں کے سامنے کیسا ہوتا؟ ابے مولوی، آخری بات سنتا جا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں ماں بیٹی کی مدد کرنے پر ادھار کھائے ہوئے ہو۔ بشریٰ خاتون ابھی تک خوبصورت ہے اور تمہاری کافی عرصے سے بیچاری بیوہ پر نظر ہے۔ تم بھی کچھ خدا کا خوف کھاؤ۔ تمہیں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اگر زیادہ جوانی چڑھی ہے تو اس سے شادی کر لو جسے میں اس کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہوں۔ دلاور شیخ نے اپنی غلیظ ہونٹوں سے غلاظت ہی اگل سکتا تھا۔ مولوی محبوب الہی کے پاس اس کی گندی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ غم و غصے اور دلاور کے توہین آمیز سلوک سے لرزتا کانپتا ان کے گھر سے نکل گیا۔ یہ باقی لوگ یہاں کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ وہاں موجود باقی لوگوں پر برس پڑا۔ تمام کان دبائے ہوئے ان کے گھر سے نکل گئے تھے۔ سن لے بڑھیا، تیرے عاشق کو تو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ آئندہ تم بھی ذرا ہوش میں رہنا، یہ نہ ہو مجھے شادی سے پہلے ہی تمہاری بیٹی سے سہاگ رات منانا پڑے۔ اس کی بات سن کر اس کے آدمیوں نے گھٹیا انداز میں کہکا لگایا۔ بشریٰ خاتون وہ ذلت آمیز باتیں سن کر بس دل ہی دل میں اللہ پاک کو پکار رہ گئی۔ اس کی نم آلود آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اس کے لیے بھائی کا غم اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ جلدی زائل ہو جاتا، مگر زندگی کسی کے غم اور دکھ کی وجہ سے رکا نہیں کرتی۔ یہ تو بہتے دریا کی صورت ہر دم رواں رواں رہتی ہے۔ نہ تو خوشی کے انبار اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اور نہ غم کے پہاڑ اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی۔ اس نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ کالج ان کے گھر سے 1.5-2 کلومیٹر دور تھا۔ وہ یہ سارا راستہ پیدل ہی طے کیا کرتی تھی۔ نہ تو اس کے پاس رکشے کا کرایہ ہوتا اور نہ بس کا۔ پہلے تو بھائی کی وجہ سے ان کی گزر بسر ہو جایا کرتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں تھا۔ اس کا باپ ایک سرکاری محکمے سے ریٹائرڈ ہوا تھا۔ اس کی محدود پینشن سے گھر کا گزارا نہیں چل سکتا تھا۔ بیٹے کی ناگہانی وفات کے بعد بشریٰ خاتون نے محلے کے متمول افراد کے گھر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2-3 گھروں کے برتن بھانڈے دھو کر اور گھر کی جھاڑ پونچھ کر کے اتنا کچھ مل جاتا تھا کہ وہ زندگی کی گاڑی کو آگے دھکیل سکیں۔ تناوش کو تعلیم جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، لیکن ماں بیٹی کو دلاور شیخ کی دھمکی کھائے جا رہی تھی۔ اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر اس نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا، ورنہ وہ اپنی بیوی کو BA پاس دیکھنے کا متمنی تھا اور BA کرنے تک وہ اس مصیبت سے جان چھڑائے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی ماں بھی اس حق میں نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرے۔ یوں بھی اس شخص کی شکل و صورت ایسی تھی کہ گھر میں موجود مردوں کی نیت خراب ہوتے دیر نہ لگتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ گھر سے کہیں بھاگ جائے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت اس کی آنکھیں کھول دیتی کہ آخر وہ جائے گی کہاں، اور پھر ایک دلاور شخص سے جان چھڑا کر شاید اسے کتنے دلاوروں کو بھگتانا پڑے۔ اس کی ماں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن تھوڑے مختلف انداز میں۔ اس نے گھر بیچ کر اپنی بیٹی کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچا۔ جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی ان میں سے ایک ہمدرد شخص حاجی منظور کو اعتماد میں لے کر اس نے درخواست کر دی کہ ان کے گھر کے لیے کوئی گاہک ڈھونڈ لائے۔
حاجی منظور بھی دلاور شیخ سے خوفزدہ تھا، لیکن یہ کام کوئی اتنا خطرے والا نہیں تھا کہ وہ صاف انکار کر دیتا۔ ٹھیک ہے بشرا بہن، میں کوشش کروں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حامی بھر لی۔ 3 دنوں بعد اس نے بشرا کو بتایا کہ اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لی تھی اور وہ کسی بھی وقت ان کے گھر چکر لگا سکتا تھا۔ بشرا نے حاجی منظور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب اگر ہو سکے تو پراپرٹی ڈیلر کو یہ بتا دیں کہ وہ سپہر کے وقت تشریف لائے کہ اس وقت میں گھر میں موجود ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن۔ حاجی منظور نے اسی وقت موبائل فون نکال کر پراپرٹی ڈیلر کو یہ بات بتانے لگا۔ پراپرٹی ڈیلر ان کے گھر آ گیا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر اسی دن ان کے گھر آ گیا تھا۔ گھر کو اچھی طرح دیکھ کر اس نے جو قیمت لگائی وہ ان کی امیدوں سے کئی کم تھی۔ وہ اس گھر کے 10-12 لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکتا تھا۔ نامعلوم اسے ان کی مجبوری کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا یا یوں ہی ماں بیٹی کو بیوقوف جان کر وہ کوڑیوں کے مول ان کا گھر ہتھیانا چاہتا تھا۔ بشرا خاتون لجاجت سے بولی، بھائی جان ہم غریب ماں بیٹی کا ہی ایک ٹھکانہ ہے اور اسے بیچ کر ہم اپنے سر چھپانے کے لیے کوئی اور جگہ دیکھیں گے۔ خدارا اتنی قیمت نہ لگائیں کہ ہم ایک کمرے کا کوارٹر بھی نہ خرید سکیں۔ وہ کاروباری لہجے میں بولا، بہن جی 6 مرلے کی مکان کی کیا قیمت لگاؤں؟ بھائی یہ قیمت تو اس زمین کی بھی نہیں ہے، جبکہ اس پر 2 پختہ کمرے، برآمدہ، باورچی خانہ وغیرہ بھی بنا ہوا ہے۔ دیکھیں بہن جی، آخری اور حتمی بات کروں گا، اگر پسند نہ آئے تو کسی اور کو بلوا لینا، 12 لاکھ روپے دوں گا۔ بھائی جان ہم غریبوں کا کوئی نہیں ہے، اگر آپ نے اونے پونے میں یہ گھر خرید بھی لیا تو ایک دن اللہ پاک کو جان دینی ہے۔ بشرا خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبوب شوہر کا آبائی گھر بیچتے ہوئے اس کا کلیجہ حلق کو آ رہا تھا اور پھر خریدار اس کے دام ایسے لگا رہا تھا جیسے وہ کوئی جھونپڑی ہی تو ہو۔ بہن جی یہ میرا کاروبار ہے، چند ٹکے میں نے بھی کمانا ہوتا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ بیچیں، یوں بھی آخرت کی دھمکیاں تو نہ دیں، میں آپ سے چھین تھوڑی رہا ہوں۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا بھائی جان۔ بشرا خفیف سی ہو گئی تھی۔ اس نے حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے بہن، 15 لاکھ روپے دے دوں گا۔ بھائی جان ہم ماں بیٹی کو کوئی اندازہ نہیں ہے، میں کل حاجی صاحب سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ بشرا خاتون اتنی بچی تو نہیں تھی کہ فوراً ہاں کر دیتی۔ 10 لاکھ سے بات شروع کرنے والا اگر 15 لاکھ تک ہی آفر کر سکتا تھا تو یقیناً حاجی صاحب کے درمیان میں آنے کی وجہ سے کچھ مزید رقم بڑھا دیتا۔ ٹھیک ہے بہن جی، آپ حاجی صاحب سے پوچھ لیں اور پھر جو فیصلہ ہو مجھے اس نمبر پر بتا دینا۔ اس نے اپنا تعارفی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ لے کر بشرا نے کہا، بھائی جان آپ چائے تو پی کر جائیں نا۔ نہیں بہن پھر کبھی صحیح، کہہ کر وہ ان کے گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن بشرا خاتون نے حاجی صاحب سے گھر کی بابت مشورہ لیا۔ حاجی منظر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بہن مجھے کوئی خاص اندازہ تو نہیں ہے لیکن 15 لاکھ مناسب رقم ہی ہے، اور یوں بھی آپ کے جو حالات ہیں ان کے مطابق اس رقم کو غنیمت سمجھو، جان اور عزت سے بڑھ کر نہ مال و دولت ہوتا ہے اور نہ زمین جائیداد۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان۔ بشرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر واپسی پر اس نے تناوش کو پراپرٹی ڈیلر سے بات کرنے کو کہا۔ وہ اپنے موبائل سے پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہی اس کی سہمی ہوئی ہیلو ابھری۔ ہیلو انکل، میں بشرا بی بی کی بیٹی بات کر رہی ہوں، کل آپ ہمارا مکان دیکھنے آئے۔ تناوش کا تعارف ابھی پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے حیرانی بھرے انداز میں موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا اور دوبارہ کال ملانے لگی۔ گھنٹی کے جانتے ہی نمبر مصروف کر دیا گیا تھا۔ تناوش نے کارڈ پر اس نمبر کو بغور پڑھا، کہیں وہ غلط نمبر تو نہیں ملا رہی تھی، مگر نمبر میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس مرتبہ پہلی ہی گھنٹی پر کال اٹینڈ کر لی گئی اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ریسیور سے ڈری ہوئی سہمی ہوئی آواز برآمد ہوئی، مس آپ کیوں مجھے بار بار کال کر رہی ہیں؟ خدا کے واسطے مجھ سے رابطہ نہ کرو، میری توبہ میں نے آپ کا گھر نہیں خریدنا۔ چاچا جان کیا ہوا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا ہوا ہے؟ وہ غم و غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے بے ربط ہوئی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے دامن امید دراز کیا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے بی بی جی، دلاور شیخ نامی گنڈے کے آدمی نے مجھے مارنے پیٹنے کے ساتھ دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اگر میں نے آپ کا گھر خریدا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں محترمہ، اور امید ہے اب آپ مجھے کال نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ بات چیت ختم ہوتے ہی اس کی ماں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ امی جان اس خبیث تک ہمارے گھر بیچنے کی بات پہنچ گئی ہے۔ اس لانتی کے گرگوں نے پراپرٹی ڈیلر کے بیچارے کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ہمارا گھر خریدنے سے منع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اس موذی سے کب جان چھوٹے گی۔ یا اللہ پاک اس بدبخت کے شر سے ہمیں پناہ دے۔ بشرا دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگی۔ ان کی نظریں ساری دنیاوی سہاروں سے ہٹ کر آخری اور یقینی سہارے کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ اگلے دن اس نے پھر حاجی منظور سے بات کی تھی۔
हाजी मंजूर कानों को हाथ लगाते हुए दुखी लहजे में बोला, मेरी बहन, मैं बेबस और मजबूर हूँ। इस होंडे को ये मालूम हो गया है कि आपके लिए प्रॉपर्टी डीलर्स ने बात की थी। कल शाम इसका एक आदमी मेरे घर ये बताने आया था कि मेरी पहली और आखिरी गलती थी। इसके बाद मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, और ये कि अगर आप लोगों का ज़्यादा ही हमदर्द हूँ तो अपनी बेटी को दिलावर शेख के पास भेज दूँ ताकि वो तनावश बेटी से दस्तबरदार होने के बारे में सोच सके। बुशरा सिर्फ हाजी मंजूर नहीं, तमाम मोहल्ले वालों की मजबूरियाँ जानती थी। हर आदमी पहले अपने घर का सोचता है, इसके बाद किसी दूसरे का नंबर आता है। यकीनन अपने पाँव का कांटा दूसरे के बरछा लगने से भी ज़्यादा अजियत हो देता है। इसके दुख दर्द से ज़्यादा मोहल्ले वालों को अपने घर बार और अपनी बहनों बेटियों की फ़िक्र थी। वो ये नहीं सोचते थे कि अगर आज बुशरा खातून की बेटी पर एक मोजी आंखें गाड़े बैठा था तो अगला नंबर इनकी बेटी बहन बेटी का भी आ सकता था। जिस दरिंदे को इंसानी खून का चस्का लग जाए तो वो भरे परे गांव पर शब खून मारने से नहीं चौंकता। इससे बचने के लिए घर के दरवाजे बंद कर देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सब को मिलकर इसका मुकाबला करके इसे फना कर देने से मसला हल होता है। यहाँ दिलावर जैसे दरिंदे से बचने के लिए तमाम अपने घरों की कुंडियां लगाने पर इत्तफाक कर रहे थे। बुशरा खातून खामोशी से घर लौट आई। इसका ये मंसूबा भी नाकाम गया था। इसके भाई को मरे हुए महीना होने को था। एक दिन रात के वक्त मौलवी महबूब इलाही ईशा की नमाज के बाद छुपता हुआ इनके घर आया। माँ बेटी से देखकर हैरान रह गई। दिलावर की इतनी सख्त धमकी के बावजूद वो इनकी मदद करने बाज नहीं आ रहा था। वो बुशरा खातून को मशवरा देते हुए बोला, बुशरा बहन, बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द तनावश बेटी के हाथ पीले कर दो, वरना इस बदबख्त खबीस से कोई बैद नहीं कि कब कोई घटिया हरकत कर गुजरे। भाईजान, मैं भी तो यही चाहती हूँ, मगर ऐसा कौन होगा जो मेरी बेटी का हाथ थाम ले। यकीन मानो, मैं अपनी शहजादियों की तरह बेटी को किसी शरीफ आदमी की दूसरी बीवी बनाने पर भी तैयार हूँ, मगर कोई शरीफ आदमी हामी तो भरे। बहन, ये काम चोरी छुपे करने वाला है। अगर रातों रात हम तनाविश बेटी का निकाह किससे पढ़ाकर इसे रुखसत कर दें तो इस बदबख्त को क्या मालूम होगा। यकीन माने भाईजान, मैं तो बेटी के साथ ये घर बेचकर कहीं भागने का मंसूबा सोचे बैठी थी, मगर इस मूजी के गिरगे घर खरीदने वाले को जदोकोब करने से बाज नहीं आए। वो हमारे घर की निगरानी करवा रहा है। बुशरा की बात सुनते ही मौलवी साहब के चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए। कहीं वो इस वक्त भी घर की निगरानी ना कर रहे हों। वैसे कोई पता नहीं इस मूजियों का भाई साहब। दिलावर शेख को कूदते हुए बुशरा की आवाज़ भरा गई थी। हमारे तो नसीब ही खोटे थे जो इस बदबख्त ने मेरी मासूम बेटी पर अपनी गंदी नज़र डाल ली। अल्लाह पाक बेहतर करेगा मेरी बहन। आजमाइशें इस ज़ात की तरफ से नाजिल होती हैं, लेकिन याद रखना कि वो किसी आजमाइश में अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। हर फ़िरौन के लिए इसने मूसा बनाया है। दिलावर भी ज़्यादा दिन अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। अगर मेरी बेटी की अगर मेरी बेटी की बर्बादी के बाद ये मूज़ी अपने अंजाम को पहुंचा भी तो मुझे क्या हासिल। परेशान नहीं होते मेरी बहन, अल्लाह पाक ज़रूर कोई सबब पैदा करेगा। हमारा सबब तो आप ही हैं भाईजान, आपके अलावा तो हमें कोई अकेले तसल्ली भी नहीं देता। बुशरा के लहजे में शुक्रगुजारी का गहरा एहसास पोशीदा था। मैं तो एक नाकारा सा बंदा हूँ बहन, काश मैं तनावश बेटी को इस बदबख्त से छुटकारा दिला सकता। इस मरतबा बुशरा इसकी बात को कोई जवाब नहीं दे सकी थी। मौलवी साहब चंद लम्हे मजीद वहाँ बैठे और फिर तनावश के सर पर शफकत भरा हाथ फेर कर रुखसत हो गया। अगले दिन एक रूह फरसा खबर इनकी मुंतज़िर थी। रात को मौलवी साहब को कुछ आदमी बहुत बेदर्दी से पीटा था। इसका लहूलुहान जिस्म मस्जिद की सीढ़ियों के सामने पड़ा था। इस पर सबसे पहले बूढ़े बाबा करमदीन की नज़र पड़ी थी, जो तहज्जुद की नमाज के लिए बाकायदगी से मस्जिद जाया करते थे। पहली नज़र तो उन्होंने समझा कि कोई लाश पड़ी है। टार्च की रोशनी में मौलवी साहब के मुअज़्ज़ज़ चेहरे को पहचानने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जायज़ा लेने पर उन्हें मौलवी साहब की नब्ज़ चलती नजर आई। बूढ़े करमदीन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मौलवी साहब को अकेले उठा सकते। उन्होंने फ़ौरन करीबी घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले जहांगीर के मौलवी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इसने फ़ौरन कार निकाली और दोनों मिलकर नज़दीकी अस्पताल ले गए। बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी में बैठा डॉक्टर मौलवी साहब को देखने पर आमादा हुआ था। मौलवी साहब की नब्ज़ बहुत धीरे धीरे चल रही थी। जिस वक्त बुशरा खातून तक ये बात पहुंची, इस वक्त मौलवी साहब खतरे की हदूद से तो निकल गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया था। मुजरिमों को अच्छी तरह पहचानने के बावजूद मौलवी साहब ने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो पुलिस की कारकर्दगी से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। तमाम मोहल्ले वाले को भी मालूम था कि मौलवी साहब को इस हाल तक पहुंचाने वाली शख्सियत कौन सी है। मौलवी साहब के अंजाम ने उन्हें मज़ीद मोहतात बना दिया था। इससे पहले अगर किसी के दिल में तनावुश और उसकी माँ के लिए हमदर्दी का जज्बा रेंग भी रहा था, तो मौलवी साहब की हालत देखकर वो जज्बा अपनी मौत आप मर गया था। बुशरा तनावुश को लेकर मौलवी साहब को मिलने अस्पताल गई थी। उन्हें देखकर मौलवी साहब की आंखों में नमी उतर आई थी। मैं माजरत ख्वाह हूँ बहन, मैं आपके म्यार पर पूरा ना उतर सका। मैं तनावुश बेटी के लिए कुछ भी ना कर सका। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे मौलवी साहब। आपकी इस हालत की ज़िम्मेदार भी हम माँ बेटी हैं, हमें माफ़ कर देना। बुशरा खातून गुलगीर होने लगी थी।
پریشان نہ ہو میری بہن، میں اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہیں ہوں، اللہ پاک کوئی بہتر سبب نکالے گا۔ اس کے پاس دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ بشریٰ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کہیں یہ دیر حشر کے میدان تک طول نہ کھینچ جائے۔ اور مولوی صاحب اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئے، کیونکہ اللہ پاک کے کاموں میں چھپی تاخیر کی حکمتیں جاننا کسی انسان کے بس سے باہر ہے۔ ہفتے 10 دن بعد مولوی محبوب الہی صحت یاب ہو کر گھر آ گئے تھے، لیکن اب اس میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ دلاور شیخ کا مقابلہ کر سکتے۔ محلے والوں نے اس کام میں اس کی کسی قسم کی مدد کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ انہی دنوں تناوش کی ماں کو زبانی معلوم ہوا کہ مولوی محبوب الہی وہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کی کوشش میں ہے۔ ان جیسے مخلص انسان کے محلے سے چلے جانے کے خیال نے تناوش کو اداس کر دیا تھا، مگر وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مولوی صاحب اپنے مکان کے لیے کوئی مناسب خریدار ڈھونڈ رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے چلے جانا تھا۔ مولوی صاحب جیسے مخلص اور نیک شخص صرف اس وجہ سے محلہ چھوڑنا پڑ رہا تھا کہ وہ ان ماں بیٹی کی مدد نہیں کر پائے، اور آنے والے دنوں میں دلاور شیخ کی مزید خباثتوں سے آنکھیں چرانے کے لیے وہ اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر تیار ہو گئے تھے۔ محلے کے کافی بزرگوں نے دبی لفظوں میں مولوی صاحب کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو لوگ ایک گنڈے کے خلاف مولوی صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی بات منوانے کے مجاز نہیں تھے۔ ماں کے منہ سے مولوی صاحب کے جانے کی خبر سن کر وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے سے گزری ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب طرح کی حسرت ہلکورے لے رہی تھی۔ کالج جانے یا پڑھائی کرنے پر اس کا دل بالکل بھی مائل نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی میں نہ تو اسے سکون کی کوئی رمق نظر آ رہی تھی اور نہ خوشی کی کوئی جھلک۔ وہ زندگی کے جس دور سے گزر رہی تھی، اس عمر میں ایک لڑکی کے دل میں چاہنے اور چاہے جانے کا گہرا احساس پنپ رہا ہوتا ہے۔ ایک جانا انجانا محبوب ہر وقت اس کی سوچوں میں بسا سہانے سپنوں میں کھویا رہتا ہے۔ اس کی تو شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ کئی چاہنے والوں اس کے لیے دل کے دروازے وار رکھتے، اتنی کہ اس سے چناؤ مشکل ہو جاتا، مگر کسی کی ایسی جسارت سے پہلے ہی ایک غلیظ کمینے اور گھٹیا شخص نے اس پر اپنا ظالمانہ تصرف جما لیا تھا۔ وہ آزاد ہوتے ہی بھی اس کی قید میں تھی۔ اس سے جان چھڑانے کی ساری کوششیں بیکار گئی تھیں۔ وہ کراچی کی تیز رفتار سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے کندھے سے کتابوں کا بیگ لٹکائے خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس کے دائیں بائیں زندگی پوری قوت کے ساتھ رواں دواں تھی، جبکہ اس کی مثال زندگی کے اس بہتے دریا میں کسی لاش کی سی تھی۔ خوشی اور غم کے احساسات کا تصور وہ کھو چکی تھی۔ ایک ہی نفرت کا جذبہ تھا جس کے زیر اثر وہ زندگی سے چمٹی ہوئی تھی۔ دلاور شیخ کی عبرتناک موت ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی خوشی تھی۔ دلاور شیخ کی بیوی بننے سے موت کو گلے لگانا کئی گنا زیادہ آسان تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ اس موذی کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا مرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس خوش کن منظر کو اب دیکھنے کے لیے وہ کوئی قیمت دینے کو تیار تھی، مگر ہر وقت اس سوچ میں کھوئے رہنے کے باوجود اسے کوئی مناسب حل نہیں سوجھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی اس خواہش کو کیسے پورا کر پاتی۔ ایسا کوئی طریقہ اسے تو نہیں سوجھ رہا تھا جس سے وہ اس ذلیل کا غلیظ سر اپنے ہاتھوں سے اس کے تن سے جدا کرتی۔ وہ اپنے کالج سے کافی آگے آ چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کر وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایسے عجیب و غریب لباس پہنائے گئے تھے جس نے خود تو کیا کسی اور کی عورت کے بدن پر بھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کر وہ جوتوں کی اور مارکیٹ میں گھس گئی۔ دکانوں کے سامنے سے آہستہ روی سے گزرتے ہوئے وہ حسرت ناک نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی رہی جو اس کی قوت خرید سے کہیں باہر تھے۔ اپنے پاؤں کی طرف نظر دوڑانے پر اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے جو وہ پچھلے 2 سال سے پہنتی چلی آ رہی تھی۔ قسمت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے، ان کی اوپری چمک دھمک بھی اس بس پالش کی مرہون منت تھی۔ اس بازار سے نکل کر وہ سبزی بازار میں گھس گئی۔ ریڑھیوں اور اسٹالوں پر سجے مختلف اقسام کے عمدہ پھل اس کی اشتہا بڑھانے لگے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اسے ذائقہ تک معلوم نہیں تھا، کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ماحول میں کھوئی خالی ذہن سے آگے بڑھتی رہی۔ اس بازار کے بعد بڑی سڑک کی شروعات ہو گئی تھی جس کے جانب میں بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹلوں کے پارکنگ میں نظر آنے والے رش سے اس نے اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ جیب سے اس نے اپنا سستا موبائل فون نکال کر اس نے وقت دیکھا 1:30 بج رہے تھے۔ اسے اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس کے لنچ باکس میں رات کی باسی دال کے بنے ہوئے پراٹھے موجود تھے، مگر اسے ایسی مناسب جگہ نظر نہ آئی جہاں بیٹھ کر وہ پیٹ پوجا کر سکتی۔ کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس وقت وہ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت کار میں سفید رنگ کا سوٹ پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا رہا تھا۔ اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ ایک باوردی پولیس والے نے کھولا تھا۔ یقیناً وہ کوئی بااختیار شخص تھا جس کے لیے پولیس کا باوردی شخص دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی پولیس والا کار کے عقب میں موجود پولیس جیپ میں بیٹھ گیا۔
جس کے اس کے علاوہ 3 باوردی شخص پولیس والے بھی ہتھیاروں سے مسلح بیٹھے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے ہم محافظ تھے۔ کیا یہ اتنا با اختیار ہوگا کہ مجھے دلاور کے شر سے نجات دلا سکے؟ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ وہ اسے روکنے کے خیال سے چوڑی روش کے قریب بھاگی۔ نہ جانے میرے اشارے پر رکے کبھی کہ نہیں، یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کانوں میں بریکوں کی تیز چرچراہٹ گونجی۔ اس نے بے ساختہ اس جانب نگاہیں گھمائیں۔ ایک کالے رنگ کی مرسیڈیز نے چوڑی روش کے سامنے رک کر آنے والی گاڑی کو راستہ روک دیا تھا۔ مرسیڈیز کے پیچھے 2 کھلی چھت والی جیپیں بھی موجود تھیں۔ دونوں جیپوں میں 4 افراد سوار تھے۔ مرسیڈیز رکتے ہی جیپ سے ایک مسلح شخص پٹی سے اترا اور مرسیڈیز کا بھی دروازہ کھول دیا۔ اب نہ جانے اس میں کون سوار ہے اور کیا یہ سفید لباس والے سے بھی زیادہ بااختیار ہوگا؟ اس کی محدود سوچیں ان دونوں گاڑیوں میں سوار شخصیتوں کی طاقت کا اندازہ لگانے لگیں۔ مرسیڈیز کے کھلے دروازے سے کالی پتلون میں ملوث ایک ٹانک نمودار ہوئی، جس پاؤں میں چمکتا ہوا سیاہی رنگ کا عمدہ بوٹ چمک رہا تھا، اور پھر بڑے انداز سے وہ مکمل ہی کار سے باہر آ گیا۔ وہ دراز قد اور کثرتی جسم کا مالک تھا۔ چوڑی چھاتی، اندر کی طرف گھسا ہوا پیٹ اسے کوئی منجا ہوا ریسلر ظاہر کر رہا تھا۔ کار سے باہر آتے ہی اس نے کوٹ کے سامنے والے 2 بٹن بند کیے، آنکھوں پر لگایا چشمہ اتار کر جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی موٹی بھوری آنکھوں میں عجیب قسم کی بے رحمی ہویدہ تھی۔ چوڑی پیشانی، گالوں کی ابری ہوئی ہڈیاں، اٹھی ہوئی باریک ستواں ناک، پتلے پتلے ہونٹ، ان پر موجود نفاست سے ترشی ہوئی مونچھیں اور 3-4 دن کی بڑھی ہوئی شیو جیسی داڑھی، مردانہ وجاہت کا شاہکار ہونے کے باوجود مجموعی طور پر اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات تھی کہ تناوش کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ اس نے ایک سرسری نگاہ تناوش پر ڈالی اور پھر کار کا دروازہ کھولنے والے کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس کے سامنے پکڑ لی۔ ایک سگریٹ نکال کر اس نے اپنے باریک ہونٹوں میں پکڑی۔ سگریٹ پیش کرنے والے نے لائٹر جلا کر سگریٹ سلگائی اور پیچھے ہو گیا۔ وہ سگریٹ کا لمبا کش بھر کے بے تاثر چہرہ لیے ہوٹل سے نکلنے والی کار کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے تناوش جرجری لیتے ہوئے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی جس سے مدد مانگنے کے لیے وہ اس راستے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ بھی کار سے باہر آ گیا تھا، مگر اس حال میں اس کی ٹانگوں میں ہونے والی لرزش تناور کو بھی نظر آ رہی تھی۔ تو جسٹس ظہیر امجد صاحب، آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ مرسیڈیز سے برآمد ہونے والی شخص کی آواز بھی اس کی جسامت کی طرح بھاری اور اوپر روب تھی۔ جسٹس ظہیر امجد نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کے حلق سے منمنائی آواز برآمد ہوئی، کبیر دادا، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے حال پوچھ لیا، اب کافی بہتر محسوس کرنے لگا ہوں۔ کبیر دادا کی آواز میں چھپا طنز جسٹس ظہیر امجد کو لرزا گیا تھا۔ تناوش وہاں کھڑی خود کو عجیب سا محسوس کرنے لگی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی اس کے یوں کھڑے ہونے کو اہمیت نہیں دی تھی۔ کبیر دادا، مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے کیا؟ جسٹس ظہیر امجد نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ سنا ہے آپ ہمارے ایک خدمتگار کو پھانسی کی سزا سنانے والے ہیں اور اس وجہ سے اس کے کیس کا فیصلہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں میں تو بس اس کی بے گناہی کے لیے کسی مناسب ثبوت کا منتظر ہوں، اس وجہ سے فیصلہ میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے۔ کبیر دادا نے استحصائی انداز میں ہنستے ہوئے اپنے پاؤں اس کی کار کے بونٹ پر رکھا۔ وہ کبیر دادا کا آدمی ہے، اس کی بے گناہی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل جناب، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ خوف سے جسٹس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ویسے اتنے سمجھدار ہو یا مجھے دیکھ کر عقل آ گئی ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کبیر دادا، وہ خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کو تر کرنے لگا۔ کبیر دادا نے ہاتھ میں سلگٹی سگریٹ کی راکھ اپنے بونٹ پر رکھے بوٹ پر جھاڑی اور پھر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا جسٹس امجد ظہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اوفو یار، دیکھو پھر بوٹ کی پالش خراب کر بیٹھا ہوں۔ آپ کے پاس رومال تو ہوگا؟ ججت جی۔ چہرے پر بے بسی کے تاثرات سجائے جسٹس ظہیر امجد نے جیب سے رومال نکالا اور قریب ہو کر کبیر دادا کے بوٹ پر پڑی سگریٹ کی راکھ صاف کر دی۔ کبیر دادا کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پرسوں شام کو میں اپنے آدمی کی رہائی پر اپنی کوٹھی میں پارٹی دے رہا ہوں، ضرور تشریف لائیے گا۔ جی ضرور۔ جسٹس ظہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور کبیر دادا واپس اپنی کار کی جانب مڑ گیا۔ اس کی سرسری نگاہ دوبارہ تناوش پر پڑی۔ کار کے دروازے کے پاس رکتے ہوئے خفت اور ذلت کے ملے جلے احساس میں مبتلا جسٹس سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی تمہاری بیٹی تو نہیں ہے؟ اس نے تناوش کی طرف اشارہ کیا اور پھر جسٹس کا جواب سنے بغیر کار میں بیٹھ گیا۔ پہلے والے آدمی نے کار کا دروازہ بند کیا اور بھاگ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ مرسیڈیز ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تناوش کی نگاہیں مرسیڈیز پر گڑی رہ گئیں۔ اس کی نمبر پلیٹ پر لکھا ہوا نمبر بھی اتنا عجیب تھا کہ اسے فوراً یاد ہو گیا، K302۔ جب تک وہ قیمتی کار نظر آتی رہی تناوش اس طرف متوجہ رہی تھی۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ جسٹس کی طرف متوجہ ہوئی جو مزمل انداز میں کار میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کے محافظوں نے اس دوران اپنی جیب سے نیچے
اترنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش کی نگاہ کافی دیر بعد وردی میں ملوث ان سورماؤں کی طرف اٹھی اور ان کے خوف سے پیلے پڑتے چہرے دیکھ کر تناوش کے دل میں کبیر دادا کا مزید رعب بیٹھ گیا تھا کہ دلاور شیخ بھی اس طرح خوفزدہ ہوگا۔ اس کے دماغ میں امید افزا سوچ ابھری۔ یقیناً وہ سڑک چھاپ اسے دیکھ کر اپنی شلوار گیلی ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ دلاور شیخ کی نفرت سے بھرے دل میں خوشکن خیال اجاگر ہوا، مگر اسے کیا ضرورت ہے میرے جیسی عام لڑکی کے لیے اپنا وقت برباد کرتا پھرے؟ ہم جیسے کیڑے مکوڑے اتنی اہمیت کے حامل تو نہیں ہوتے کہ ان کی خاطر بھی کسی کو جسٹس ظہیر امجد کی طرح سر راہ روک کر 2-3 منٹ کی پوچھ گچھ ہی کر لی جائے۔ سر جھٹک کر وہ چوڑی روش کو عبور کر کے آگے بڑھ گئی۔ جسٹس کی کار وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب اس کا دماغ دائیں بائیں کے مناظر کے بجائے بس کبیر دادا کی پررعب شخصیت کو سوچ رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت، چشمہ لگانے کا انداز، دراز قامت، کسرتی جسم، قیمتی لباس، بات کرنے کا پراعتماد اور جچا تلا انداز، اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اسے اتنا اچھا اور اپنا اپنا لگا تھا۔ اس کی سوچوں میں کار کے تیز ہارن نے خلل ڈالا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ بے خیالی میں وہ فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پر آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے فٹ پاتھ پر چڑھی۔ کبیر دادا کی شخصیت ایک بار پھر اس کی سوچوں پر حملہ آور ہوئی، مگر زور سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے ٹریفک کی روانی پر نظریں گاڑ لیں۔ کبیر دادا کی طلسماتی شخصیت کی حیثیت خوابوں اور سپنوں کے تصوراتی شہزادے کی سی تھی، ایک ایسا شہزادہ جو فاتح فوج کی قیادت کرتا ہوا واپس وطن لوٹے اور پورا شہر اسے دیکھنے اور اسے ہاتھ ملانے کے لیے ٹوٹا پڑ رہا تھا، اور وہ ایک عام راہگیر کی طرح دور کھڑی اسے حسرت بھری نگاہوں سے تکنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی ہو۔ اسکولوں اور کالجوں کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ اسے رکشوں، بسوں اور ویگنوں میں مختلف عمر کے بچے بچیاں بھرے ہوئے گھر کی جانب روانہ دکھائی دے رہے تھے۔ موٹر سائیکلوں اور کاروں کے اندر بھی اسکول کالج کے طلباء ہی بھرے نظر آ رہے تھے۔ اس نے گھر واپسی کو سوچا۔ اسی لمحے اسے دوبارہ زور کی بھوک کا احساس ہوا۔ دائیں بائیں نظریں دوڑانے پر اسے کچھ فاصلے پر ایک پارک نظر آیا۔ سستی سے پاؤں گھسیٹتی وہ پارک کی جانب بڑھ گئی۔ صبح سے مسلسل چلنے کی وجہ سے اسے سخت قسم کی تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی جیب میں اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ وہ ٹیکسی یا رکشہ کر گھر کا رخ کر سکتی۔ پارک کی سنگی بینچ پر بیٹھ کر وہ کندھے سے لٹکا اسکول بیگ کھول میں رکھ کر کھولنے لگی۔ وہ پلاسٹک ایک ڈبے میں ہی دوپہر کا کھانا ڈال کر لایا کرتی تھی، وہی اس کا لنچ باکس تھا۔ ڈبے کا اوپری ڈھکن ہٹا کر اس نے ٹھنڈے ہوئے پراٹھوں سے ایک نوالا توڑا اور رغبت سے چبانے لگی۔ شدید قسم کی بھوک میں وہ پراٹھے کسی مرغن غذا سے کم ذائقہ نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں پراٹھے چٹ کر گئی تھی۔ لنچ باکس وہ واپس بیگ میں ڈال کر پارک کے کونے میں لگے الیکٹرک واٹر کولر کی طرف بڑھ گئی، جس پر زنجیر سے بندھا ایک سلور کا گلاس موجود تھا۔ وہ 2 گلاس پانی کے میدے میں انڈھیل کر وہ دوبارہ بینچ کے پاس آ کر سستانے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے ایک دم تھکن محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ وہیں لمبی تان کر سو جائے، مگر پھر گھر واپسی کے خیال نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ پاؤں گھسیٹتی ہوئی وہ پارک سے باہر آئی اور واپسی کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ اسی وقت وہ پرشکوہ اور دیدہ زیب کوٹھیوں کے سامنے سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر سفید گلاب کے پودے پر پڑی جو گلابوں سے اٹا پڑا تھا۔ وہ پودا کوٹھی اور سڑک کو ملانے والی سیمنٹ کی پختہ روش کے ساتھ بنی کیاری میں لگا تھا۔ سفید گلاب ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے۔ وہ ایک پھول کے قریب نال لے جا کر اس کی بھینی بھینی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ خوشبو سونگھتے ہوئے اچانک اس کی سماعتوں میں بریکوں کی چرچراہٹ گونجی۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ ایک گاڑی تیز رفتاری سے سڑک سے سیمنٹ کی پختہ روش کی طرف مڑ رہی تھی، اور پھر گاڑی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ کبیر دادا والی مرسیڈیز ہی تھی۔ اس کے عقب میں 2 جیپیں موجود تھیں۔ مزید تصدیق کے لیے اس کی آنکھوں نے گیٹ کے سامنے ایک لمحہ کے لیے رکنے والی مرسیڈیز کی نمبر پلیٹ پڑھی، K302۔ پڑھتے ہی وہ بت بنی کار اور جیپوں کو گیٹ کے اندر داخل ہوتا دیکھتی رہی۔ سفید گلاب کی خوشبو سونگھنا اسے بھول گیا تھا۔ گاڑیوں کے اندر جاتے ہی گیٹ بند ہو گیا تھا، مگر وہ اسی طرح ٹکٹکی باندھے گیٹ کو دیکھتی رہی، اور پھر اس کے اندر ایک خاص جذبے نے سر ابھارا اور وہ گیٹ کی طرف چل پڑی۔ وہ گیٹ سے 10-12 قدم دور ہی تھی کہ سلیٹی رنگ کی وردی ملبوس ایک چوکیدار گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھول کر برآمد ہوا۔ لڑکی، گیٹ کے اندر آنا منع ہے، اس نے دور ہی سے اسے متنبہ کیا۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی، ہاں مگر اندر جانا تو منع نہیں ہے نا؟ بھاگ جاؤ، اس مرتبہ چوکیدار نے اسے غصے بھرے لہجے میں ڈانٹا تھا۔ میں کبیر دادا کی دوست ہوں، یقیناً مجھے بھگانا تمہارے لیے سود مند نہیں رہے گا۔ اس کا پراعتماد انداز برقرار رہا۔ وہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے کبیر دادا کا نام سن کر چوکیدار چونک گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر شکوک بھری پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ وہ مسکرائی، نشہ تو میں نہیں کرتی لڑکی، یہ ایڈونچر تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ چوکیدار آخری دم تک اسے نصیحت کرنے سے باز نہیں آیا۔ میں نہ نشے میں ہوں، نہ مذاق کر رہی ہوں، اور نہ مجھے کسی ایڈونچر کا شوق چڑھا ہے۔ تم کبیر دادا کو اطلاع دو کہ اس کی دوست تناوش رفیق اسے ملنے آئی ہے۔ اس کے بااعتماد انداز پر چوکیدار اسے گھورتا رہ گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولی،
دیکھو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھے کچھ ہوگا، مجھے ہی بھگتنا پڑے گا، اور اگر میں سچی ہوں تو یقیناً میرے واپس جانے کی خبر کبیر دادا کو برداشت نہیں ہوگی۔ اس کے دوست کو گیٹ سے واپس بھیج دینے والے چوکیدار کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا، اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے مشکل نہ ہو۔ اس مرتبہ اس کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ چوکیدار واپس گیٹ کے اندر گیا اور انٹر کام اٹھا کر کسی سے پوچھنے لگا، اندر آ جائے۔ 2 منٹ بعد اس نے تناوش کو اندر آنے کا کہا۔ وہ ذیلی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار نے اس کی بیگ کی تلاشی لی، میٹل ڈیٹیکٹر اس کے جسم کے گرد گھمایا، اس کے پاس کسی ہتھیار وغیرہ کی غیر موجودگی کو یقینی بنایا اور اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ محل نما کوٹھی تھی۔ گیٹ سے اندرونی عمارت تک سیمنٹ کا پختہ رستہ بنا ہوا تھا، جو اندرونی عمارت کے قریب جا کر بائیں جانب مڑ کر گیراج تک پہنچتا تھا۔ پختہ راستے کے دونوں جانب خوشنما پھولوں کی کیاریاں لگی تھیں۔ کیاریوں سے متصل آسٹریلین گھاس کے خوشنما قطعے تھے۔ کوٹھی کی بیرونی دیوار کے ساتھ سرو، ایرکیریا اور بوتل پام کے درخت لگے تھے۔ گھاس کے وسط ایک قطع کے بیچوں بیچ شیر ببر کا ایک مجسمہ نصب تھا اور اس کے چاروں جانب دائرے میں فوارے نصب تھے، جن کا پانی شیر کے اوپر پانی کا ایک جال سا بنا رہا تھا۔ ایک سرسری نظر سے کوٹھی کا جائزہ لے کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اندرونی عمارت کے قریب پہنچتے ہی تھری پیس میں ملوث ایک جوان سال آدمی باہر نکلا اور اسے کوئی سوال پوچھے بغیر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں دبیز قالین بچھا تھا، دیواروں پر جنگل کے بادشاہ کے شکار کرنے کی مختلف تصاویر لگی تھیں۔ کسی جگہ پر شیر نے ہرن کو منہ میں دبایا ہوا تھا، کہیں بیل کے اوپر سوار تھا، کہیں بارسنگے کو جکڑا ہوا تھا اور کہیں ہاتھی اور زرافے جیسے عظیم الجثہ جانور پر جھپٹ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شیر ببر گھر کے مالک کا پسندیدہ درندہ تھا۔ جی مس، آپ نے کس سلسلے میں کبیر دادا سے ملنا ہے؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے بظاہر مؤدب انداز میں پوچھا، مگر تناوش کو اس کے لہجے میں استحضاء کا عنصر نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میں کبیر دادا کی دوست ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اصل بات سے پردہ اٹھائیں، شاید تمہیں جسٹر زہید امجد نے بھیجا ہے۔ نہیں، میں خود آئی ہوں۔ وہ ہکلا گئی تھی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو یہ کبیر دادا کے آرام کا وقت ہے اور اس وقت وہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ جھوٹ بول کر آپ اپنے لیے تو سختی بنائیں گی، مجھے بھی جھاڑ پلوا دیں گی۔ دیکھیں، آپ کبیر دادا کو بتا دیں کہ اس کی دوست تناوش رفیق اس سے ملنے آئی ہے، نہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں، پھر خود ہی انہیں جواب دیتے رہنا۔ اس مرتبہ وہ اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا کے اتنے قریب آ کر اس سے ملے بغیر لوٹ جانا بزدلی ہوتی۔ دلاور شیخ کو انجام تک پہنچانے کا یہ آخری موقع تھا۔ وہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کبیر دادا جیسے سوٹڈ بوٹڈ گنڈا کسی لڑکی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن دلاور شیخ کی نفرت اور دشمنی نے اس کے دل و دماغ سے ہر خوف اور ڈر نکال دیا تھا۔ دیکھو لڑکی، تم بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہو۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، کبیر دادا لڑکیوں سے ایک راہ سے زیادہ کا تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اسے تناوش کی بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر تناوش کا چہرہ بھی حیا سے لال ہو گیا تھا، مگر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، آپ جانیں اور آپ کا دادا۔ اس نے آخری چال چلی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ 1 منٹ مس، اسے رکنے کا کہہ کر وہ بادل نخستہ لکڑی کے منقش بند دروازے کی طرف بڑھا اور جھجکتے ہوئے دروازے کے اوپر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ تناوش کو اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ کبیر دادا کا روب ہی تھا کہ اس خاص بندے کی بھی ڈر کے مارے یہ حالت ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر بعد ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہ قمیص اتار چکا تھا اور بے بازو کی سفید بنیان، پتلون اور ہوائی چپلوں میں وہ دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات تھے۔ خدمتگر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، باس، آپ کی دوست ملنے پر اصرار کر رہی تھی۔ میری دوست؟ اس کے لہجے میں شامل حیرانی تناوش کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صوفے پر بیٹھی تناوش کی طرف دیکھا، جو اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ جج جی، یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے اکھلاتے ہوئے بات پوری کرنی چاہیے، مگر اس سے پہلے کبیر دادا کا ہاتھ گھوما اور کولہوں کے بل نیچے جا گرا تھا۔ مزید کچھ کہے وہ دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ تناوش ہمت کرتے ہوئے بآواز بلند بولی، کبیر دادا، مجھے سے بات کیے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اس کی بات پر کبیر دادا کو جھٹکا سا لگا۔ دروازہ بند کرنے کا ارادہ تبدیل کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار نمایاں تھے۔ تمہیں شاید اس ٹٹ پونجے جسٹس نے بھیجا ہے۔ وہ کمرے سے باہر آ کر وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ نرم و نازک چھوئی ہوئی لڑکی اس کے سامنے یوں نظر آ رہی تھی جیسے شیر کے سامنے خرگوش دکھتا ہے۔ میں ذاتی کام سے آئی ہوں۔ ہمت مجتبی کرتے ہوئے اس نے کبیر دادا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لیے اسے اپنا سر کافی اوپر اٹھانا پڑا تھا۔ شہر بھر میں تمہیں ہی سوشل ورکر نظر آیا ہوں، طنزیہ لہجے میں کہہ کر وہ پیچھے مڑا۔ بات سن لینے میں حرج ہی کیا ہے، شاید آپ کو بھی کوئی فائدہ نظر آ جائے۔
گہرا سانس لیتے ہوئے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، جس میں سے 5 سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ اس نے کلائی پر بندھی سنہرے ڈائل کی قیمتی گھڑی آنکھوں کے سامنے پکڑ لی تھی۔ مجھے ایک آدمی کو قتل کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ بدلے میں آپ کو جو بھی درکار ہوگا میں دوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے قہقہ برآمد ہوا، جو بالکل اوپرا اوپرا لگ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ہونٹ ہنسنے کے لیے نہیں بنے تھے۔ لڑکی، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ تم کبیر دادا سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں رکھتی ہو۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دیں گے تو میں اپنے بارے میں کچھ بتا پاؤں گی۔ 2 منٹ میں کیا کیا وضاحت کر سکتی ہوں۔ اچھا بولو۔ صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے اس نے تھپڑ کھائے ہوئے خدمتگار کو دفع ہونے کا اشارہ کیا اور تناوش کو بیٹھنے کا اس نے نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی جانب اجازت کے بغیر اس کے سامنے نشست سنبھالنے ہوئے کہنے لگی، میں ایک بے سہارا یتیم لڑکی ہوں۔ ہمارے محلے کا گنڈا دلاور شیخ مجھے آئے روز تنگ کرتا ہے۔ نہ تو اس ظالم کے خلاف پولیس کوئی کارروائی کرتی ہے اور نہ کوئی محلے دار ہماری مدد کرتا ہے۔ اس نے میرے بڑے بھائی کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں BA کر لوں گی وہ مجھ سے زبردستی شادی کرے گا، اور اس سے پہلے میں نے کسی سے شادی کی تو کوشش کی تو وہ اسے قتل کر کے اسی وقت مجھ سے شادی کر لے گا۔ تو کبیر دادا نے ساری تفصیل سنتے ہی کندھے اچکائے۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تناوش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے باکی سے پوچھا۔ مجھے تمہاری خوبصورتی سے کیا لینا دینا؟ دلاور شیخ کو قتل کرنے میں میری مدد کرو اور مجھے حاصل کر لو۔ یہ بات کرتے ہوئے اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تم پاگل ہو یا احمق؟ دلاور شیخ سے اپنی عزت بچانے کے لیے تم اپنی عزت ہی بیچ کر اسے مارنا چاہ رہی ہو۔ عزت نہیں بیچ رہی، بلکہ ہم دونوں کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ کیا؟ یقیناً تم جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادی ہو۔ کبیر دادا نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ اتنی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد تناوش کے دل میں کوئی جھجک تھی بھی تو ختم ہو چکی تھی۔ وہ فوراً اسے روکتے ہوئے بولی، صرف نکاح پڑھوا لینا، اس کے بعد بے شک مجھے اپنی رکھیل سمجھ کر پاس رکھنا۔ رکھیل ہی سا سلوک کرنا۔ اپنے جاننے والوں کو بھی یہی بتانا کہ میں تمہاری رکھیل ہوں۔ مجھ سے زیادہ کسی کو بھی اپنا وفادار بھی نہیں پاؤ گے۔ بس میرے دل میں بھڑکتی آگ پر دلاور شیخ کا خون چھڑکنے میں میری مدد کر دو۔ میرے پاس وفاداروں کی پوری فوج ہے، تم جیسی کمزور کی وفاداری سے مجھے کیا حاصل؟ کبیر دادا نے بظاہر منہ بنایا، مگر نہ جانے کیوں تناوش کو اس کا بیزاری ظاہر کرنا مصنوعی لگ رہا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جلدی حاضر ہوں گے اگلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔